हाय गुड मॉर्निंग। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मसीह यस्सु में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अज़ीज़ो, हमेशा की तरह आज फिर बहुत और अहम और ख़ास बात जिस पर हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और हम खुदावंद को मौका देंगे ताकि वो हमारी ज़िंदगियों को और ज़्यादा तब्दील करे। अज़ीज़ो, हमारी ज़िंदगी जब तक जो है वो तब्दील नहीं होती है और जब तक हम रोज़ाना की बुनियादों पर तब्दील होने के लिए रेडी नहीं होते हैं अज़ीज़ो, हम कभी भी खुदा में नहीं बढ़ सकते हैं। और एक और बात आपको बता रहा हूँ कि खुदा जो है वो मजाक नहीं है। खुदा जो है वो कोई टाइम पास नहीं है। खुदा जो है वो खुदा बादशाह है, वो क्रिएटर है। और अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें तो फिर हमें सीरियस होना पड़ेगा। इसके लिए मैं छोटी सी आपको मिसाल दूंगा, उसके बाद हम अपने मैसेज को शुरू करेंगे। मिसाल ये है कि जब आप स्टडी करते हैं, जब आप अपनी कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप बहुत सीरियस होते हैं। अगर आपने कोई काम सीखना होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। जबकि इसके अलावा अगर जब भी आप, मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन ज़्यादातर लोग, जब खुदा की बात होती है तो सीरियसनेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सीरियसनेस इस तरह से लगता है जैसे छोड़ के भाग जाती है कहीं। इसके पीछे हमारी अपनी लापरवाही होती है क्योंकि हम खुदा को सीरियस नहीं लेते, उसको मजाक ले लेते हैं। सो जीजो, आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, जो खुदा ने मेरे दिल में डाला है, वो है आवारा गर्द आंख यानी कि वंडरिंग आई, माफ़ कीजिएगा। हमारा टॉपिक है वंडरिंग आई, आवारा गर्द आंख। सो जीजो, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये किस तरह का टॉपिक है। जीजो, ये बहुत ही ज़्यादा अहम बात है कि हम अपने बदन को खुदा के ताबे रखें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हराम कार जो है वो अपने बदन का भी गुनहगार है। सो हमें इस बात के लिए जो है बहुत ज़्यादा होशियार होना है कि हम अपने बदन को मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबे रखते हैं, यानी इसके लिए हमें खुदा को मौका देना है। और एक और बात, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं खुदा के ताबे रखने को, अपने आप को ताबे रखने के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आपसे हो नहीं पा रहा, बार बार आप गिर रहे हैं, तो चीज़ों याद रखें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खुदा के करीब आने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा खुदा के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। इवन आपको अपनी रफ़ाक़तों को तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे अज़ीज़ों, तो आप जो है वो नाकाम हो जाएंगे और इब्लीस आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सो आवारा गर्दान अज़ीज़ों, ये जो मसला है ज़्यादातर समझा जाता है शायद ये जवान लोगों में मसला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ना सिर्फ नौजवान लोगों में बल्कि ये प्रॉब्लम जो है ये शादीशुदा लोगों में और इवन खादमीन में, बलीवर्स में, जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। और ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं, ऑफ कोर्स हम बहुत से बिलीवर्स जो है वो जॉब्स करते हैं, मुख्तलिफ जगह पर जो है वो जाते हैं, हमारा आना जाना, कम्युनिटी में हमारा आना जाना रहता है। और ये कभी हो नहीं सकता कि हम कम्युनिटी से अलहदा हो जाए, हम जो है वो लोगों से अलहदा हो जाए, क्योंकि अगर हम इस दुनिया के लोगों से अलहदा हो जाए तो फिर हम इस दुनिया में रह ही नहीं सकते हैं। हमारा कोई मकसद भी नहीं है इस दुनिया में रहने का, क्योंकि हमने इस दुनिया में रह कर खुदा के जलाल को ज़ाहिर करना है। अगर इस दुनिया में आप कहते हैं बहुत तारीकी है, तो इस दुनिया में रह कर भी हम रोशनी की मानिंद चमक सकते हैं और तारीकी में ही नूर नज़र आता है, वैसे नज़र नहीं आता। अगर आसमान की हम बात करते हैं तो वहाँ पे तो तारीकी है ही नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ नूर ही नूर है और खुदा की मुकम्मल बादशाहत है। सो वंडरिंग गाय या एक जो आवारा गर्द आंख है वो क्या करती है अजीज़ों? जब भी हम बाहर जाते हैं तो अगर हम एक भाई की बात करते हैं तो वो ना चाहते हुए भी जो है वो दूसरी बहनों की तरफ यानी कि अपने ऑपोजिट की तरफ जो फीमेल है वो बेइख्तियार देखना शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से वो देखते हैं कि यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि बद नज़री में शामिल होता है। हम दूसरे, और ये सिर्फ भाइयों में आदत नहीं है, ये बहनों में भी होती है। और हम ये देखेंगे कि ये आदत जो है ये क्यों होती है और फिर इस आदत में हम किस तरह से बढ़ जाते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद में कायम रहे तो फिर हमें इससे जान छुड़वाना होगी, इस आदत से, इस रवैये से। और अगर हम इससे जान छुड़वाना चाहते हैं, हम कैसे जान छुड़वाएंगे? इन टॉपिक्स, इन निकात पे हम बात करेंगे। सो
وانڈرنگ آئی، یہ بہت خطرناک بات ہے عزیزو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس لیے خطرناک ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی اپوزٹ کو، اگر آپ بہن ہیں تو آپ کسی میل کو، کسی بھائی کو بری نظر سے دیکھنے کی آپ کو عادت ہے، یا آپ ایک بھائی ہیں اور آپ کو دوسری جو فیمیلز ہیں یا بہنیں ہیں ان کو بری نظر سے دیکھنے کی عادت ہے، تو عزیزو یہ آپ کے لیے گناہ کی ابتدا ہو جاتی ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتا رہا ہوں، یسوع مسیح نے گناہ صرف جو ہے وہ بدن میں جج نہیں کیا، بلکہ یسوع مسیح نے اس کو اور زیادہ سینسٹیو طریقے سے ہمیں بتایا اور ہمیں سکھایا ہے کہ اگر کوئی شخص بری نظر سے کسی عورت پر نگاہ بھی کرے تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. آپ دیکھیں یہ کتنی سینسٹیو بات ہے. اور کچھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس عادت میں اس قدر مبتلا ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھول چکے ہیں کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. میں نے عزیزو خود میرے پاس میں یہ آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، میں کسی کی بھی بدگمانی یا برائی کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا، میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. مجھے یہ بہت باعتبار لوگوں کے ذریعے سے جن پر میں ٹرسٹ کرتا ہوں یہ بتایا گیا کہ ایون پاسٹرز تک جو بہت زیادہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خدا کا کام کرتے ہیں، بہت زیادہ خدا کے لیے جو بیدار ہیں، بہت زیادہ خدا کے لیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا خدا کا کام بھی رانگ ہو گیا، وہ فیک ہے، نہیں، لیکن ان ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی جو ہے وہ میرے پاس جو باتیں پہنچی اور جو مجھے بتایا گیا کہ ایسے لوگ بھی، اور ایون کئی ڈائریکٹ بہنوں نے مجھے بتایا کہ پاسٹرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تجربہ غلط ہوا. یعنی کہ پاسٹرز کو بھی یہ عادت، خادمین کو یہ کئی ایسے ہیں ان کو عادت ہے کہ وہ اپنی نظروں کو گندے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اور عزیزو اس کام کو کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ لسٹ، شہوت پرستی. اور شہوت عزیزو صرف جنسی شہوت پرستی نہیں ہوتی، شہوت آپ کی کوئی بھی خواہش ہو سکتی ہے جو شدید خواہش، اور یہ خواہش ہمیشہ جو ہے نا جو شدید ہوتی ہے خدا کے علاوہ وہ ہمیشہ جسم کی ہوتی ہے، یہ آپ کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم جو خواہش کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خادمین اس عادت میں مبتلا ہیں. اور پھر دکھ کی بات یہ کہ ایسے خادمین جو ہے وہ موقع بھی نہیں دیتے کہ ان کی جو ہے وہ کریکشن کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ وہ اس ایریا میں رانگ جا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. میڈیا کو الٹے سیدھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، موبائلز کو تنہائی میں جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، پورنوگرافی جو ہے اسے یوز کیا جاتا ہے، بری فحش فلمیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ جب یہ گناہ ہو جاتا ہے اور پاک روح ہمیشہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہو، ہمیشہ ہمارے اندر بولتا رہتا ہے. اور جیسے ہی ایسے لوگ جب وہ گناہ کر لیتے ہیں ان کے اندر یہ کنوکشن خداوند کے پاک روح کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ انہوں نے واقعی اپنی زندگی خدا کو دی ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ اقرار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ذہن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، یا اگر کسی ان کے ارد گرد بھائی یا بہن کو پتہ لگ گیا تو ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اقرار کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ صحیح اقرار کیا ہے. جب وہ ایسا اقرار کر رہے ہوتے تو یقین کرے ان کا جسم ریڈی ہوتا ہے کہ اگر پھر دوبارہ موقع ملے گا تو کوئی بات نہیں، ہم پھر یہ گناہ کریں گے اور پھر اقرار کر لیں گے. اور عزیزو یہ جو وانڈرنگ آئے ہے یہ آپ کو زنا کاری تک لے کے جائے. سب سے پہلے تو آپ زنا اپنی آنکھوں سے کر لیتے ہیں، آپ گناہ کر چکے ہوئے ہیں، آپ کو جسمانی طور پر اب اس گناہ میں جو ہے وہ اگر آپ کہتے ہیں آپ نہیں شامل ہوئے تو آپ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے، اپنے آنکھوں سے زناکاری کر لی، یعنی اس زناکاری کے برابر ہے جو آپ نے جسمانی طور پر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کی ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ زنا کا موقع نہیں آنے دیا، میں نے یہ کام کیا اور یہاں تک ہی رہا. تو عزیزو یاد رکھیں خدا جو ہے وہ مذاق نہیں ہے، خدا انسان نہیں ہے، وہ خدا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ روحوں کو اور دلوں کو پرکھنے والا خدا ہے. اگر آپ اپنی آنکھوں کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو عزیزو اگر آپ کی آوارہ گرد آنکھ ہے تو اس کو ضرورت ہے کہ یہ ہیل ہو. عزیزو آپ کی آنکھیں، آپ کا جو جسم ہے وہ پھر بیمار ہے.
روحانی طور پر وہ خدا کے ساتھ درست نہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اگر میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یہ معیوب لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، تو مجھے یہ بات بتائیں کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس سے خدا کے نام کو جلال مل رہا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. جب ہم کسی کو بری نظر سے دیکھیں گے تو کیا اس سے خدا کے نام کو جلال ملے گا؟ نہیں. اب ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت سے یہ بہانے ہوں، بہت سے ابلیس آپ کے اندر بہانے لے کے آئے گا جب بھی گناہ سے نکلنا چاہیں گے، کہ وہ بھائی یا بہن جو میرے سامنے آیا تھا، اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس طرح سے کروں، میں اس طرح سے جو ہے وہ اس کی طرف دیکھوں، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا. عزیزو، یہ الزام لگانا چھوڑ دیں. یہ انسان کی نیچر میں تب شامل ہوا تھا جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ خدا نے ان کو منع کیا تھا پھل نہ کھانا. تو چاہے ابلیس آتا، کوئی بھی آتا ان کے پاس آ کے انہیں کہتا یہ پھل کھا لو، تو ان کے پاس ایک ڈائریکٹ حکم موجود تھا کہ ہمارا باپ، ہمارا خدا جس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا، سو ہم نہیں کریں گے. دیٹس آل. وہیں پہ یہ کام ختم ہو جاتا. لیکن انہوں نے ابلیس کی بات کو سنا، اس پر غور کیا اور پھر گناہ کر دیا. اور اس کے بعد پہلے جو ہے انہوں نے ابلیس پہ الزام لگایا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ ابلیس نے غلط کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے الزام ابلیس پر لگانا شروع کر دیا. پہلی غلطی جو ہے وہ ان کی اپنی تھی. پھر مرد نے جو ہے وہ عورت پر الزام لگانا شروع کر دیا، عورت نے ابلیس پر الزام لگایا. اور آپ دیکھیں کس طرح سے یہ کام ہوا. الزام لگانے کی نیچر جو ہے انسان کے اندر زندہ ہوگی، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. عزیزو، الزام جب بھی آپ لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کسی کی کریکشن نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے آپ سے سارا ملبہ اٹھا کر کسی دوسرے پر ڈالنا چاہ رہے ہو، اپنی عزت کو قائم رکھنا چاہ رہے ہیں. اور یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. یہ میں آپ کو خوشخبری بھی بتا رہا ہوں، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ایک ہتھ کنڈا ہے جو آپ کی جان چھڑوانے کے لیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ بچ جائیں گے، آپ خدا کے ظلم معاف کر دیے جائیں گے؟ نہیں عزیزو، خدا دل پر نظر کرتا ہے. بہت سے ایسے، اگر آپ نوجوان میرا یہ لیکچر سن رہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بیماری ہے، بری نظر سے لوگوں کو دیکھنا. نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ جو ہے دوسروں کی طرف برے طریقے سے دیکھتے ہیں، بلیورز ہونے کے باوجود. دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بلیورز جن کو یہ عادت ہوتی ہے، جو اس برے نشہ، میں اسے نشہ کہوں گا، یہ ہیروئن کی طرح کا نشہ ہے عزیزو. یہ بالکل ایسے ہی نشہ ہے جسے جسمانی طور پر آپ کوئی انجیکشنز لیتے ہیں، ایسا نشہ. اور یہ ابلیس جو ہے وہ اس میں مدد کرتا ہے لوگوں کی. اور موقع کون دیتا ہے؟ لوگ موقع دیتے ہیں، چاہے وہ بلیور ہیں چاہے وہ نان بلیور. دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بہنیں وہاں پر جس بھی پوزیشنز میں دعائیں کر رہی ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی نظر ہمیشہ برے طریقے سے بہنوں پر جاتی ہے. اور جو بہنیں اس بیماری کا شکار ہیں وہ برے طریقے سے بھائیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. کیا یہ خدا کی طرف سے ہے؟ بالکل بھی نہیں. عزیز و خدا یسوع مسیح نے اناجیل میں فرمایا، متی کی انجیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں لکھا ہے کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے. اب ٹھوکر کھلانے کا جو میننگ انگلش میں اگر دیا گیا، اس کا مطلب ٹو فال، گر جانا. یعنی کہ آپ اگر اپنی آنکھ کی وجہ سے گر جاتے ہیں، کہاں سے گر جاتے ہیں؟ اپنی پوزیشن سے. اب خدا کا جو ایک بیٹا کہلاتا ہے اور بیٹی کہلاتی ہے، اگر وہ کام کر رہا ہے جو خدا نہیں چاہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن سے، اپنے جو اس کو ایک خدا نے ایک اہم مقام دیا، ایک جگہ دی ہے، اس سے وہ گر رہا ہے، وہ اس کو چھوڑ رہا ہے، وہ اس کا کام نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، اور بادشاہ کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے جو ہے وہ کھیتوں میں مزدوری کرے اور جا کر ہل جوتے اور جا کر بیج بوئے، بلکہ اس کا کام یہ وہ اپنی سیٹ پر، اپنے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کرے، اور اس کا جو نوکر ہے، جسے اس نے کسان ٹھہرایا ہے، وہ جا کر کام کرے. یہ نارمل نہیں ہے اگر بادشاہ جا کر کھیتوں میں کام کرنا شروع کر. یہ میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. ہم یہ بھی مثال لے سکتے ہیں، ایک فیکٹری کا مالک، اور وہاں پہ بہت سے اس نے مزدور رکھے ہیں، ہم مزدور مشینوں پر کام کرتے ہیں. تو اگر مالک جا کر خود مشینوں پر کام کرنا شروع کر دے تو پھر یہ بہت عجیب بات ہے. اس نے اپنی، اس ٹائم ہم یہ کہیں گے اب اس نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ چھوڑ دی ہے. آپ اپنی پوزیشن چھوڑ دیتے ہیں جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کیسے ہوتا ہے عزیزو؟ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں.
جب ہم خدا کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈے پڑنا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم خدا کے لیے ٹھنڈے کب ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ تنہائی میں وقت نہیں گزارتے، دعا نہیں کرتے ہیں. میں ان دعاؤں کی بات نہیں کر رہے جو 2-3 گھنٹے آپ اپنے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر شور ڈال کر اور صرف جو ہے وہ رونا پیٹنا کر کے آپ باہر آ جاتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، پلیز میری بات کو غلط مت لیجیے. میرا اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ دعا میں ہم روتے نہیں ہیں یا ہم رو نہیں سکتے، ہمارے آنسو نہیں بہتے. لیکن وہ دعائیا کمرہ جس کے اندر سے جب آپ باہر نکلتے ہیں، آپ باہر نکل کر پھر گناہ میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ دعائیا کمرے میں آپ نے دعا نہیں کی ہے. دعا کرنے کے بعد جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد جب آپ اپنے دعائیا کمرے سے باہر آتے تو آپ تبدیل ہو جاتے ہیں. تبدیل شدہ زندگی آپ کی ہوتی، کیونکہ دعا کا کمرہ، دعا کی جگہ وہ جگہ جہاں خدا آپ کو دکھاتا ہے آپ نے کن چیزوں کا خدا کے حضور اقرار کرنا ہے اور کن چیزوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں اب نہ رہیں، اور کن چیزوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ اور بھی آپ کی زندگی میں بڑھ جائیں. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر آپ روشنی کے پاس جائیں اور آپ کے سامنے آئینہ لگا ہو تو آپ کو وہ روشنی اور وہ آئینہ مدد کریں گے کہ آپ اس بات کو دیکھ سکیں کہ آپ کے چہرے پر کس قدر جو ہے وہ گندگی ہے یا نہیں ہے، آپ اچھے دکھ رہے ہیں یا برے دکھ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو خدا کے حضور جانا بھی بالکل ایسا ہی ہے. آپ روشنی اور روحانی آئینے کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. خدا سب سے پہلے آپ کا اپنا آپ ظاہر کرتا ہے کہ کیونکہ خدا ہماری درستگی کے لیے، ہمیں مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کریں، ہم اپنے جو ہے وہ گناہوں کا اقرار کریں خدا کے ساتھ، تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے. کیا عزیزو، میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ وانڈرنگ آئی کیسے شروع ہوتی ہے؟ جب آپ ٹھنڈے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور کلام سے بھی آپ دور ہوتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ ایک بلیور ہیں اور آپ روزانہ کی بنیادوں پر خدا کے روح کے ساتھ مل کر دعا میں وقت نہیں گزارتے ہیں، بائبل مقدس نہیں پڑھتے ہیں خدا کے روح کے ساتھ مل کر، تو آپ خطرے میں ہیں اور آپ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک قسم کی زندگی گزار رہے ہیں جس میں ابلیس کبھی بھی آپ پر کسی طرح کا بھی اٹیک کر سکتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سامنے آنے والا یا آنے والی کس قدر برے طریقے سے آپ کو رسپونڈ دے رہے ہیں، برا آپ کو جو موقع برائی کا دے رہے ہیں، آپ پر یہ منحصر کرتا ہے آپ کتنے خدا کے ساتھ جڑے ہیں. کیا جب آپ خدا آپ کے اندر پورے جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہے، خدا آپ کے اندر رہتا ہے، تو کیا خدا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں؟ نہیں، بالکل نہیں. اور میں اس کیس میں یہ بتاؤں گا، کچھ لوگ جب یہ ٹھنڈے پن کے شکار ہونے کی وجہ سے جب وہ اس عادت میں بڑھ جاتے ہیں اور اس قدر گہرے ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں لیکن ان سے یہ عادت نہیں چھوٹتی ہے، تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انتہا کو پہنچ جاتی ہے. اس کی وجہ سے وہ بہت سے گناہوں میں گر چکے ہوتے ہیں اور بہت دفعہ اقرار کر چکے ہوتے ہیں. وہ بھی اقرار بھی کون سے جھوٹے اقرار. میں اس پر میسج دے چکا ہوں، میرے یوٹیوب چینل پر جا کے اس ٹاپک پہ آپ سن سکتے ہیں. جھوٹے اقرار کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. اس کی جو ہے وہ نشان کیا ہوتا ہے کہ اگلے ہی لمحے وہ پھر اس گناہ میں گر جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہراتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک گناہ سے آزاد نہیں ہوئے. آزاد کیوں نہیں ہوئے ہوتے؟ وہ ٹھیک سوچ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کے جو دل سے اقرار نہیں کیا ہوتا. جسمانی طور پر پھر وہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اندر سے، اور اوپر سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اقرار کر رہے ہوتے ہیں. عزیزو، جب آپ کو نظر آئے آپ اس طرح کی عادت کا شکار ہے، آپ کی آئی ایک وانڈرنگ آئی ہے، آپ کی آنکھ آوارہ گرد آنکھ ہے، اور آپ اس کے ساتھ ڈیلی بیسس پر پورا دن زناکاری کرتے ہیں، تو عزیزو پھر آپ کو ضرورت ہے آپ خدا کے ضرور گریہ زاری کریں. اور گریہ زاری کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ روزہ رکھیں. دکھاوے کا روزہ نہ رکھیں عزیزو. اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، اگر آپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے، دعا نہیں کر سکتے، بائبل نہیں پڑھ سکتے، تو روزہ مت رکھیں. روزہ جو ہے وہ، اگر آپ بائبل بھی نہیں پڑھ رہے ہیں سارا دن، آپ کلام مقدس میں وقت نہیں گزار رہے ہیں، خدا کے روح کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے ہیں، آپ دعا نہیں کر رہے ہیں، تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں. اور یاد رکھیں اس طرح کا روزہ جو ہے وہ آپ کے جسم کو اور بھی زیادہ مضبوط بنانے کے، یعنی آپ جسمانی طور پر جو ہے وہ جسم آپ کو کس میں گہرا لے کے جائے گا؟ گناہ میں. روح میں نہیں آپ مضبوط ہوں گے.
سو آپ خدا کے حضور گرہ آزاری کریں، اپنے آپ کو خدا کے حضور گرا دیں، اپنے آپ کو خدا کے حضور بچھا دیں اور اس سے کہیں خدا میری مدد کر، میں اس عادت کو چھوڑنا، دل سے کہیں اسے، اس سے پیاس مانگے، خدا کے روح سے کہیں وہ آپ کی مدد کرے اس اقرار میں۔ اقرار بھی ہم خدا کے روح کی طاقت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جب آپ اقرار کریں گے عزیزو، یاد رکھیں جب آپ توبہ کرتے ہیں، جب آپ اقرار کرتے ہیں تو آپ تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ نشان ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر یہ گواہی موجود ہوتی ہے کہ آپ معاف کر دیے گئے ہیں، گواہی آ جاتی ہے عزیزو۔ یہ سب کچھ مافوقل فطرت ہے، یہ سپر نیچرل ہے، یہ کوئی آٹومیٹک چیز نہیں ہے۔ سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اقرار کریں، خدا کے حضور معافی مانگے اور خدا سے کہیں خدا آپ کی مدد کرے کہ آپ اس عادت میں دوبارہ نہ گریں۔ ہمارے باپ جو دعائے ربانی ہم کرتے ہیں، اس میں ہم کیا خدا سے دعا کرتے ہیں؟ ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، ہم اسے کہتے ہیں ہمیں برائی سے بچا۔ ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا یہ دعا کریں خدا کے حضور کہ خدا ہمیں برائی سے بچا کے رکھ، بلکہ ہم آپ کی بادشاہت کے لیے جئیں، آپ کے لیے جئیں۔ اور عزیزو جب آپ یہ اقرار کریں گے آپ بالکل آزاد ہو جائیں گے، خدا آپ کو بالکل آزاد کر دے گا اور آپ اندر سے خالی ہو جائیں گے، یعنی خدا آپ کے اندر سے گناہ کی فیلنگز، وہ بدروہیں جو آپ کی مدد کر رہی تھی، کیونکہ یہ بدروہیں ہوتی ہیں جنہیں ہم موقع دیتے ہیں وہاں کے ہمیں کنٹرول کر لیتی ہیں، ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو کنٹرول کر لیتی ہیں۔ جب وہ بھاگ جاتی ہیں تو پھر وہ جگہ بالکل خدا کے جلال سے بھر جاتی ہے، پھر اس جگہ کو ہمیں بھرنے کی ضرورت ہے۔ کس سے؟ خدا کے کلام سے، کیونکہ ہمیں جگہ خالی نہیں چھوڑنی۔ اگر آپ وہ جگہ خالی چھوڑیں گے تو یاد رکھیں وہ بدروہیں پھر آئیں گی۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا کہ بدروح جب نکل جاتی ہے تو وہ سوکھے مقاموں میں جو ہے وہ تلاش کرتی ہے اپنا گھر، اپنا مقام، تو جب اسے وہ وہاں پر نہیں ملتا تو وہ پچھلے گھر کو دیکھتی ہے، اگر وہ اسے سوکھا اور جھڑا ہوا پاتی ہے تو وہ ساتھ اور لے کر آ جاتی ہے اور اس شخص کا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سو اگر آپ اقرار کر کے آزاد ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ اچھی جو ہے وہ اپنی فیلنگز لے کر اچھے طریقے سے آپ انجوائے کر کے اس نجات کو، اس بخشش کو، اس گفٹ کو جو خدا نے آپ کو معافی کا دیا ہے، اس کے بعد پھر آپ جان بوجھ کر یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ سیریسلی جو ہے وہ اس کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا حال پہلے سے بھی برا ہو سکتا ہے چیزوں۔ سو کلام مقدس سے اپنے آپ کو بھریں، خدا کے ساتھ اپنا وقت گزاریں زیادہ سے زیادہ، اور گرہ آزاری کریں خدا کے حضور، وہ آپ کو آزاد کر دے گا اور رکھے گا۔ سو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں عزیزو، اگر آپ کی زندگی میں یہ گناہ ہے تو آئیں اقرار کریں، کیونکہ اگر آپ گناہ میں رہیں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے گناہ گار خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور میں اس بات پہ بھی حیران ہوتا، بہت سے ایماندار جو اپنے آپ کو پاسٹرز، خادمین اور بلیور کہتے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم گنہ گار ہیں۔ عزیزو ہمارے سے روز غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہمارے سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہم روز اس کا اقرار کرتے ہیں، خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ دنیا ایسے نہیں کرتی، نہ وہ ایسے ہے۔ سو ہم گنہ گار نہیں ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں یہ صاف لکھا ہے کہ گنہ گار خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو گنہ گار مت کہیں، اور ہم اپنی وجہ سے، آپ یہ کہیں گے لو بھائی میرے سے تو روز غلطیاں ہوتی ہیں، میں کیسے گناہ گار نہیں ہوں؟ کلام مقدس یہ فرماتا ہے آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ اپنی وجہ سے راست باز نہیں ٹھہرائے گئے، بلکہ آپ یسوع مسیح کی راست بازی کی وجہ سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ تو راست باز تو پھر گناہ گار نہیں نہ ہوتا۔ یہ آپ کی اپنی کوئی لیاقت نہیں ہے، اس لیے اپنے پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں، خداوند میں آپ بہت مضبوط ہے، خدا آپ کو کثرت سے استعمال کرتا ہے، آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بہت زبردست ایکسپیرینسز ہیں، اور آپ جو ہیں وہ غلطیوں اور خطاؤں سے بہت آگے نکل آئے ہوئے ہیں، آپ سے بہت کم غلطیاں ہوتی ہیں، تب بھی آپ اپنے اوپر اپنی راست بازی پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، بلکہ یسوع مسیح پر ہی ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، اسی پر ہم انحصار کر سکتے ہیں۔ سو عزیزو آئیں خدا کے حضور اقرار کرے، خداوند آپ کو آزاد کرے گا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ پھر بہت غلط کر رہے ہوں گے۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں کثرت سے برکت دے۔ عزیزو اگر آپ کو یہ اس میسیج سے برکت ملے تو ضرور اسے شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، بائے۔